अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटियतन के साथ में उज़ीना सरफराज दुआ गो हूँ कि आपके आज का दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा होगा और अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। हमेशा से हम कहते हैं कि हम जो खुद के लिए बोते हैं वही काटते हैं, तो हमेशा इस बात पर यकीन रखें कि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देती। वक्ती तौर पर इंसान सोचता है कि उसके साथ शायद सब गलत हो रहा है या शायद उसके साथ जो उसने दूसरों के साथ अच्छाई की है उसको बदले में बुराई क्यों मिल रही है। तो कुछ वक्ती हालात ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा है ना कि जब आपके लिए कोई भी मुश्किल आती है तो उससे पहले ही बंदे के लिए आसानी लिखती जाती है। तो कोशिश करें कि आप दूसरों के साथ भलाई करें, आसानी करें, दूसरों के लिए सोचें, मस्बत सोचें। फिर ये नहीं सोचें कि सामने वाला भी आपके लिए सेम वही चीज़ करे, क्योंकि अल्लाह ने आपको अजर देना है आपकी नेकी का, आपकी भलाई का, बजाय इसके कि आप बंदों से उम्मीद करें, आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करें। और कभी भी जो है वो नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हमारे दीन में कहते हैं कि नाउमीदी और मायूसी जो है वो कुफ्र है। इसी अच्छे नोट पर हम जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और खुशी की बात यह है कि जब उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद जो है रब की ज़ात टूटने नहीं देती। और उम्मीद की बात करें तो हमारे मुल्क की हालात पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो बिगाड़ का शिकार हैं, लेकिन अभी जो है वो एक अच्छा साइन जो है, अच्छी चीज़ जो है वो सामने आई है कि डॉलर का रेट कम होने से अशिया खुर्दोनोश की बात करें या ज़रूरियाती ज़िंदगी की बाकी कारोबारी हालात में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में कमी आई है। और ये कमी कितनी खुशगवार और आसान रहती है और इन फ्यूचर क्या मज़ीद कमी आएगी और क्या कारोबारी हालात बेहतर होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी और स्पेशली जो फैसलाबाद के शहरी हैं क्या वो उसी तरह से ऐसा अंदाज में जैसे माजी में अपना कारोबार करते रहे हैं उसी अंदाज में काम कर पाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, इन सभी हालात पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल ठोकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हम हमेशा से बात करते आए हैं पिछले कुछ टाइम से कि बहुत सारे मसाइल हमें देखने में मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात आज के प्रोग्राम की ये है कि डॉलर का रेट कम होने से जो है वो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे हमारी अशिया खुर्दोनोश हैं, हमारे ग्रॉसरी की बात कर लें या उसके अलावा कारोबारी हज़रात की बात कर लें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके रेट्स कम हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और आपको क्या लगता है कि मज़ीद इससे चीज़ें बेहतर होंगी और क्या अपडेट्स हैं अभी करेंटली? अच्छा, पहले तो ये है कि डॉलर नीचे आने से चीज़ें उतनी सस्ती नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, ये तो बड़ा क्लियर है। अभी भी आवाम को समरात उसके नहीं मिल रहे। यहाँ गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर गई, आर्मी चीफ का उसके अंदर किरदार था कि डॉलर को नीचे लाने में कामयाब हुए। अगर हम रफली एस्टिमेट करें तो डॉलर कम अज़ कम इंटर बैंक में 330 से 31 तक गया। आज 270 गुज़िश्ता रोज़ क्लोजिंग हुई है, 276 पे बल्कि क्लोजिंग हुई है। तो ये अल्टीमेटली 55 रुपीज़ तक का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि 55 रुपये, यानी कि 2 रुपये डॉलर ऊपर जाने पे 5 रुपये बढ़ते थे, 55 रुपये नीचे आने पे कितनी कीमतें कम हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि चावल की जो 3000 रुपया बोरे के पीछे निकल गया है। लाल मिर्च जो बहुत महंगी थी उसकी कीमत 21,000 से 15,000 रुपये, 6,000 रुपये कम हुई है बोरी का कीमत। और इसके बाद अगर दाल चना, दाल इसके अलावा आपने मसूर, मूंग और इसके माश, इसकी कीमत भी कम अज कम हर दाल में 50 रुपये फी किलो, नॉट बोरी, फी किलो के हिसाब से कमी वाक़या हुई है। चावल जो बहुत देर से बड़ा महंगा हो रहा था उसकी कीमत के अंदर 3,000 रुपये बोरी गिरी है। और इस वक्त मार्केट के अंदर सिचुएशन का प्रीवेयर कर ली। देखें, मैं सबसे ज़्यादा क्योंकि मैंने इस पर प्रोग्राम किया, मेरा भी प्रोग्राम भी इसके ऊपर नाज़रीन देखेंगे। एक चीज़ उसके अंदर बड़ी मुस्बत है, अच्छी है, जो ताजर कहते नजर आए हमें कि हमारी तरफ से चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, लेकिन अब जो दुकानदार, लोकल दुकानदार है, रेडीबान है, वो फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचा रहा। मैं केले लेने जाता हूं, डॉलर महंगा हो गया जी, केले 5 रुपये दर्जन महंगे हो गए। अब जब 55 रुपये निकला है डॉलर, तो अब वो केले वाला नहीं नजर आ रहा है, ना सेब वाला नजर आ रहा है। बेसिकली हमारे दीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिसने ग्राम फरोशी की और जिसने हेरा फेरी की, यानी कि नाप तोल के अंदर कुछ भी किया, वो हम में से नहीं है। तो मेरे तो ताजर भाई समेत अगर कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है तो आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि आप दीन इस्लाम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ओन करने से इनकार कर रहे हैं। तो हमें ये अब ख्याल करना चाहिए कि जब डॉलर बढ़ा, हमने पिछले 2 साल कमाया ही है, डॉलर चढ़ी जा रहा था, ये
107 سے آیا، مجھے یاد پڑتا 2018 سے، کمایا سب نے. اب اگر نیچے آ رہا ہے تو اس کے ثمرات دیں. بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، بڑی پاکستان کی معروف کمپنیز ہیں جیسے کیا موٹرز نے اس وقت 5 لاکھ تک اپنی قیمتیں کم کر لی ہیں. اب ایک اور بڑی کمپنی 20 لاکھ روپے تک گاڑی کی قیمت کم کر رہی ہے، جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. اور چھوٹی چھوٹی گاڑی پہ 5 لاکھ کریں گے، بڑی سے بڑی پہ جو ہے وہ 20 لاکھ تک اس کی قیمت کو ڈیکریز کریں گے. ہاں اس سے ہوگا کیا؟ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ جیسے پروگرام کے آغاز میں آپ جب بہت سارے لوگ یہاں ہمارے جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ بلال بھائی ایسا نہیں ہے کہ چیزیں میسر نہیں آ رہی، تو اس کا جواب ایک ہے جو میں نے بولا ہے کہ جب آپ نے کما اچھا لیا ہے تو اب آپ کچھ نہیں، تھوڑا نقصان نہیں ہے. یہ اتار چڑھاؤ کاروبار کی حسن ہوتا ہے کہ آپ کبھی اچھا کماتے ہیں تو کبھی آپ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے بھی ہٹتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ لوگوں نے مال لیا ہوا ہے، جب چڑھ رہا تھا تو لوگوں نے جہاں 10 بوریاں لیتے تھے وہاں 50 بوریاں سٹاک کر لی ہیں. اب وہ جو سٹاکیا ہے وہ مر رہا ہے. اب وہ سٹاکیا کیا کوشش کر رہا ہے کہ میں نکالوں، کیا کروں؟ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آسان حل. اب لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر ابھی بھی نہیں مارکیٹ کے اندر نکل رہا. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ میرے جیسے جو لوگ تھے جنہوں نے 1.5-2 میں نے لیے نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی پہ تنقید کرنے کی بجائے اپنی ذات پہ کر لینی چاہیے کہ 1.5-2 لاکھ لے لیا کہ چلو جی ڈالر چڑھے گا تو میں منافع کما لوں گا. اب لے کے تو میں نے رکھ لیے ہیں. اب آگے بیٹھے کرنسی ایکسچینجوں پہ بندے بیٹھے ہیں، نہ میں نے تو کہیں اپروو نہیں کیا، انگوٹھا نہیں لگایا، کچھ نہیں کیا. اب جب میں دینے جاؤں گا تو میں کسے دوں گا؟ کیونکہ دینے والے تو آگے اوتھینٹسٹی قائم ہو چکی ہے. میں بیچنے جاتا ہوں تو میں پھنس جاتا ہوں، میں رکھتا ہوں تو بھی پھنس رہا ہوں. اب بیسک جو سٹاکی ہے وہ مر گیا اور زیادہ ہولڈنگ اس کے پاس ہے. اگر وہ ہولڈنگ اب باہر آئے گی اور اس کو رستہ، میں نے پہلے بھی ایک دن پروگرام کے اندر یہاں کہا تھا کہ گورنمنٹ جب کرنسی ایکسچینجز کے اوپر سختی کر رہی ہے کہ جو بیچنے آ رہے ہیں ان کا ڈیٹا دیں. میرے خیال میں بلا شبہ وہ چور ہیں، وہ اس پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کے اندر چیزیں نارملائز کرنے کے لیے انہیں تھوڑی سی گیپ دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہولڈنگ کی ہوئی ہے اسے نکالیں کسی طرح. کیوں؟ اب کسی نے 200-300 بوری ہولڈ کی ہے وہ کسی بھی چیز کی، وہ جب نکالے گا، کیونکہ دیکھیں اس نے خریدی ہے فار ایگزامپل یہی لال مرچوں کی بوری خریدی ہوگی 16-17 ہزار پہ، قیمت آ گئی ہے 15 ہزار پہ. اب وہ نکالتا ہے 100 روپے، تو سستی ہے، وہ نکالنا چاہ رہا ہے لیکن اسے رستہ نہیں مل رہا. اب اسے کوئی نہ کوئی رستہ مہیا کیا جائے. بلا شبہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، انہیں معافی ملنی نہیں چاہیے اور انہیں معافی ملے گی بھی نہیں. قیامت والے دن پکڑ ضرور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ کسی وہ چیز جو آپ دنستہ طور پہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور آپ کا کوئی بھی مسلمان بھائی جو انسانیت کے ناطے اس سے محروم رہ رہا ہے تو آپ اس کے جواب دیں. یہ اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. کرتے ہیں تو تب تو یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ ان کا اپنے من بھاؤ جو ہے وہ اسے بیچیں گے، لیکن اب کیونکہ ظاہری بات ہے قیمت کم آ گئی ہے تو اب ان کی مجبوری ہے بلال، ان کو بیچنی ہی پڑے گی چیز. میں آپ کی بات 100% انڈورس کرتا ہوں، لیکن بیچیں گے کہاں؟ مارکیٹ کے اندر جو دیکھیں، میں دکاندار ہوں، میں آپ کو ایک آسان لفظ سمجھاتا ہوں. میں دکاندار ہوں، آپ ایک آڑتیے ہیں. اب درمیان میں جو مڈل مین ہے نا اسے کہتے ہیں سٹاکیا. وہ پیسہ لے کے پھر رہا ہے، وہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اسے سٹاک کر لیتا ہے. اب اس نے سٹاک تو کر لی ہیں لال مرچیں، اب 15 ہزار کی بوری ہے، میں ڈائریکٹ آپ سے 15 ہزار کی لے لوں گا، میں نے اس سے 16 ہزار کی کیوں لینی ہے؟ اب وہ بیچے گا تو مجھے 1450 پہ بیچے گا کیونکہ مجھے پتا ہے وہ پھنسا ہوا ہے. کیوں؟ جب برا وقت ہے تو اس نے مجھے مہنگی بیچی ہے، اس نے 500 اوپر رکھ کے بیچا ہے، اب میں بھی 500 نیچے رکھ کے لوں گا. دکاندار اتنا سیانا ہے، کیوں؟ اس نے بھی 500 روپے نکال کے آگے چیز بیچنی ہے. اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تھوڑا سا ڈیپلی انالیسس کرنا بھی چاہیے اس کے اندر. اور میں آپ کو کپڑے کی بات، آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تھوڑی دیر پہلے کی، 15 سے 20 نہیں 25 روپے میٹر نکل گیا ہے. سوتر منڈی کے اندر اس وقت بہت تاجر پریشان ہے کہ جی مندہ آ گیا ہے. 6-6 ہزار روپیہ بورا نکل گیا، ایک بیگ کے پیچھے 6 ہزار روپے نکل جانا بہت بڑی. وہاں تو 2 روپے کلو کے نکل جائیں چیخو پکار ہو جاتی ہے. 6-6 ہزار بورا نکل گیا. اب وہاں بھی یہ پرابلم ہوا ہے کہ جو لوم آنر تھا، اب لوگ پوچھتے ہیں یہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں تو چیزیں چل کیوں نہیں رہی. اب جو لوم انڈسٹری ہے اس نے وہاں سے خام مال کی شکل میں، دھاگے کی شکل میں جو مال خرید کے اپنے پاس رکھا ہے، اس کی قیمت آج جو خریدا، جو ریٹ چل رہا ہے اس سے بھی مہنگی ہے. اب وہ جب اسے پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے اس کو کاسٹنگ آ رہی ہے فار ایگزامپل کسی بھی کپڑے کی 120 روپے میٹر، قیمت رہ گئی 105 روپے میٹر. اب وہ 15 روپے کہاں لاس بیئر کرے؟ پرابلم یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں کوئی بجلی کے اندر کوئی ایسی سبسڈی نہیں دے تو ایٹ لیسٹ کشن مہیا کر دے. اور یہ لوگ اب سٹاکیے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کاروبار کے اندر آپ کو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. تو وہاں بیسیکلی گورنمنٹ کو کشن مہیا کرے کہ یہ جو ان کے پاس سٹاک پڑا ہے اس کو. اور میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ روز کی بنیاد پر 1 روپیہ ڈالر نکل رہا ہے.
تاکہ یہ ایک دم 40 روپے 50 روپے 25 روپے نکلتا تو لوگوں کے کاروبار کولیپس کر جاتے. لیکن ڈالر کا ریٹ کم ہونے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے طبقے کے لیے یہ ریلیف ہے, لیکن جیسے تاجر حضرات کی بات کی کہ انہوں نے سٹاک بھی نہیں کیا ہے, لیکن ان کا کاروبار تو پھر سے پہلے ہی جو ہے وہ نقصان میں جا رہا تھا. اس سے مزید کیونکہ قیمتیں کم ہونے سے جو ان کے پاس مال پڑا ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کو نقصان ہوگا. تو ان کے لیے کیا بہتر حل, جیسے آپ بات کر رہے ہو, تو گورنمنٹ کو ایسے کون سا جو ہے وہ بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے تاکہ ان کو کم سے کم نقصان ہو؟ اچھا دیکھیں, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ دکاندار نقصان میں کوئی نہیں ہے, یہ ویسے ہمارے معاشرے میں ایک وویلا بن گیا کہ رو پٹو تے سینہ کو بھی کر دھاؤ, مر گئے لٹے گئے, رہندا کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں. یہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہے, بچتا بھی ہے. تاجر اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ 2-2 لاکھ کرائے پہ دکان لی اور چلا رہے ہیں اسے. اتنا ہمارے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, کچھ چیزیں کچھ پس پردہ شو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے وہ میں آپ کے اس موقف سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا, اب فائدہ ہوگا جب 15 روپے فی میٹر نیچے آنا ہے, دال سستی ہوئی ہے. اب جس بندے نے آدھا کلو لینی ہے تو وہ کلو کے قریب چلے جائے گا, یا وہ کوشش کرے گا 135 روپے کی میں آدھا کلو لیتا تھا اب میں کلو لے لیتا ہوں, 135 کی ہوگی یہ چینی. تو اب گھی 100 روپے نکل گئے, اور یہ میں لوکل برانڈ کر رہا ہوں, جو بڑے برانڈ ہیں 60 روپے کے جی نکل گئے. اب جس نے پاؤ لینا تھا وہ تھوڑا سا اوپر چلے جائے گا, آدھا کلو والا. اب کیا ہوا, اب سرکولیشن آف منی تیز ہوگا. کیوں؟ میری بائنگ پاور بہتر ہو رہی ہے. میں کپڑا سوٹ 1 خریدتا تھا, میں 2 خرید لوں گا. جب بائنگ ٹھیک ہوگی, دکاندار کی جیب میں پیسہ آئے گا, تب وہ آرڈر دے گا. کیوں؟ اس کا سٹاک پڑا ہے, وہ سٹاک ختم ہوگا, وہ پھر آرڈر دے گا لوم والے کو, اب مجھے کپڑا چاہیے. لوم والا کہے گا یار مجھے نقصان پڑ رہا ہے, تو لیکن اس نے نکالنا ہے کپڑا, وہ 5-10 اوپر نیچے کر کے اسے نکالے گا کسی طرح. جب وہ نکالے گا تو پھر وہ پیچھے سے سستا لے گا. جب وہ سستا لے گا پھر سستا پروسیس کرے گا, اس پہ 2 روپے رکھ کے بیچے گا پھر دکان. یہ پروسیس ہے جو چین ٹوٹ چکی تھی. کیوں ٹوٹ چکی تھی؟ چیزیں افورڈیبل نہیں رہی تھی, قوت خرید سے باہر چل گئی تھی. جب چیزیں قوت خرید سے باہر چلے گئی تھی تو لوگوں نے اپنی بائنگ پاور منیمائز کر دی تھی, کہ وہ کہہ رہے تھے بجلی کا بل دے دیں, گیس کا بل دے دیں, یا اپنی روٹی کھا لیں, کپڑے بعد کی بات ہے. اب ان کی نیسیسٹیز میں کیونکہ سردی آ رہی ہے, مارچ تک آپ کا موسم اچھا ہے, پنکھے چلنا شروع ہو گئے ہیں, اے سی بند ہو گئے ہیں, فریج کا بھی مخصوص ٹائم بن جائے گا, موٹر بھی آپ کی کم چلے گی, کولر پنکھے بھی بند ہو گئے, تو آپ کی کیپیسٹی لو کم ہو گیا. اب آپ کے جو یونٹ 300 والا ہے وہ 150 پہ چلے گا, منیمائز ہو جائے گا. اب وہ جو 150 بجٹ ہے وہ پہلے دیتا تھا 30,000 پہ بل, اب وہ 15,000 پہ آ جائے گا. جو اس کا 15,000 بچا ہے ادھر سے, اب وہ جو راشن خریدنے جاتا تھا 10,000 کا, اس کا وہ بھی 5,000 کا ہو گیا. اب وہ ادھر سے بھی 5,000 بچا رہا ہے, ادھر سے 15, اس کا 20 اب سیو ہو رہا ہے. اب جو 20 سیو ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر اپنے بچوں کی ضروریتیں زندگی پوری کرے گا, اس کے اندر کچھ بائنگ کرے گا. وہ 1 سوٹ کی بجائے 2 لے لے گا, چینی کلو لے لے گا, آدھے کی بجائے گھی 2 کلو لے لے گا. ایسے چیزوں بائنگ پاور جب بہتر ہوگی تو جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اسے نکالے گا. جب سرکولیشن آئے گی, جو بیسیکلی انویسٹر ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا. یہ ایک خوش آئند چیز ہوتی ہے کہ سٹاکنگ سے لوگ نکلیں گے کہ بھائی اب سٹاکنگ سے کچھ نہیں بچنا, کیونکہ وہ جو برے دن تھے, میں انہیں برے دن کہتا ہوں, لوگوں کے لیے سٹاکنگ کے لیے اچھے دن ہوتے ہیں, وہ اب چلے گئے ہیں. اب آپ نے فلو آف دی بزنس کے ساتھ چلنا ہے, تو اب اس فلو کے ساتھ اپنے پیسے رکھی جائیں گے, کمائی جائیں گے, رکھی جائیں گے, کمائی جائیں گے, تو ایک فلو سیٹ ہو جائے گا. جب فلو سیٹ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کی یہ مارکیٹس ود ان اگر اسی تسلسل کے ساتھ چلتی نظر آتی ہیں, انشاءاللہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ ود ان 6 منتھ ہمیں چیزیں بہتر مزید ہوتی نظر آئیں گی. اور جب چیزیں سستی ہوگی, آٹا بھی بلکہ سستا ہو گیا ہے, سریا سستا ہو گیا, بجری سستی ہو گئی ہے, سیمنٹ سستا ہو گیا ہے, اینٹیں سستی ہو گئی ہے, ریت سستی ہو گئی ہے, کنسٹرکشن مٹیریل سستا ہوگا. اوور آل اگر بات کریں تو ہر انڈسٹری میں کچھ جو ہے نا خوش آئند تبدیلی آئی ہے. جیسے آپ ٹیکسٹائل کی بھی بات کر رہے تھے, ریئل اسٹیٹ بزنس کی بھی اگر بات کریں, جیسے آپ نے کنسٹرکشن کی بھی بات کی ہے کہ یہ سب چیزیں, تو پراپرٹی کے ریٹس پہ کتنا فرق آئے گا اس کی وجہ سے؟ اچھا, اس کے اندر پراپرٹی کے ریٹس یہ ہے کہ جو پراپرٹی کا بزنس گزشتہ 1.5-2 سال سے جمود کا شکار ہے, اس میں حرکت آنے کی امید پیدا ہوئی ہے. وہ کیسے؟ اب یہ جو سیمنٹ سریا بجری ہے, اب میرا پلاٹ پڑا تھا, میں اس کو کنسٹرکشن شروع کروں گا. جب میں کنسٹرکشن شروع کروں گا تو ایک کالونی میں 25 گھر شروع ہوں گے, تو روزگار پیدا ہوگا مزدور کے لیے. جب مزدور کے لیے روزگار پیدا ہوگا تو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی ریٹ 25,000 50,000 پر مرلہ چڑھے گا. جب وہ چڑھے گا تو انویسٹر جو پیسہ لے کے بیٹھا تھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, جو مین
چیز ہے کہ میرے جیسا جو بندہ جس نے انویسٹمنٹ اپنا کاروبار سٹاپیج پہ لگایا تھا, اس نے اپنے کاروبار کے اندر ایک دم تالے لگا دیے تھے کہ میرے پاس 10 لاکھ پڑا تو میں 10 لاکھ رکھ لیتا ہوں, یہ بھی ختم نہ ہو جائے لگا کے لاس کے اندر. اب وہ لوگ جو یہ سوچ کے بیٹھے تھے وہ پیسہ باہر نکالیں گے کہ مارکیٹ اب فلو پہ آ گئی ہے, غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. سو ناؤ وی کین پٹ آر منی ان میں بلال آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور ملک کے حالات کی بات کریں تو بہت سارے دنوں سے ہم ہر روز بہت سارے مسائل کی بات کرتے ہیں, لیکن بہت سارے مسائل ہم کہتے ہیں نا کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. جب ہم امید کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور ابھی جو سب سے بڑی ریلیف جو عوام کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آنے کی وجہ سے اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اچھی خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے. مزید امید کرتے ہیں کہ قیمتوں میں مزید جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئے گی, کاروباری حالات بہتر ہوں گے. جو بے روزگاری کا جو کہتے ہیں نا کہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے معاشرے میں وہ ختم ہوگا, بے روزگاری ختم ہوگی, خوشحالی آئے گی, تو عام عوام جو ہے وہ اچھے انداز میں احسن انداز میں ایکسل کر سکے گی. کس طرح سے, کیونکہ فیصل آباد جو ہے وہ ایک صنعتی شہر ہے, اسے پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے. بہت سارے کاروبار اس سے جڑے ہوئے ہیں. اسپیشل اگر اپنی انڈسٹری کی بات کریں تو صنعتی انڈسٹری کا جو ہے وہ بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ملکی اکانومی میں. ملکی اکانومی بہتر ہوگی تو پاکستان آسان انداز میں ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اور یہ کس طرح سے ہوگا, کچھ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو بہتر ہونے میں, لیکن اگر آپ امید رکھتے ہو اور بہتری کے بارے میں سوچتے ہو اور مثبت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تمام پرابلمس کو ٹیکل کرتے ہو تو یقین جو ہے وہ برحق ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ مزید ہمارے ملکی حالات میں جو ہے وہ بہتری آئے. آمین. بلال آپ بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کی کہ کس طرح جیسے انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ اللہ کرے کہ مزید جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ چلے اور جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو, کیونکہ غریب طبقہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پس رہا ہے. آمدن بہت کم ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ڈالر کا ریٹ کم ہونے سے جتنی کمی آنی چاہیے تھی اتنی نہیں آئی, لیکن چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اچھا, ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں تو کچھ ٹیکسز تھے جس بنا کے اوپر یہ سب کچھ رکا ہوا تھا. پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جو ریئل اسٹیٹ میں ایک دم بوسٹ تھا اس کے اندر پیسہ موجود تھا, لیکن جب یہی آرٹیفیشل بوسٹ جو ہے ڈالر کے اندر آیا تو لوگوں نے وہاں سے پیسہ اٹھایا. دیکھیں ایک پلاٹ لیتا ہوں فار ایگزامپل, آپ 5 ملے کا پلاٹ لے لیں 20 لاکھ کا, 4 لاکھ کے حساب سے اگر مان لیں فار ایگزامپل میں ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق کہتا ہوں تو آپ کو 20 لاکھ کا پلاٹ مل گیا. اب اس 20 لاکھ کے پلاٹ پہ آپ کو 2 سال بعد 5 لاکھ کا اضافہ ہوتا تھا, فی ملہ 1 لاکھ بڑھتا تھا. اب ڈالر آپ کا 2 دن میں پیسے نکال رہا تھا. لوگوں نے کیا کیا, وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ اٹھائی, پیسے میں ڈالر میں پھینکی. ڈالر سے سونا اٹھا ایک دم لوگوں نے سونے میں پھینکی, وہاں سے گولڈ میں پھینکتے تھے, گولڈ سے. اچھا ہماری جتنی 8 بازاروں کی مارکیٹس ہیں, میں نے تاجروں سے اکثر اس سینیریو میں گفتگو ہوتی رہی تو سوتر منڈی کے تاجر بڑے پریشان رہے. انہوں کا بیسیکلی جو سٹا مافیا ہے, جو سوتر منڈی کے لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ سٹا مافیا ہیں. بیسیکلی ایک دکاندار بیٹھا اپنا سودا بیچ رہا ہے, میں وہاں سے خریدے جاؤں گا مجھے دے دیں گے, دے ول ناٹ ریکٹیفائی اور چیک کہ یہ سوتر منڈی کا تاجر ہے یا نہیں. انہوں نے اپنا مال بیچنا ہے کہ جو خریدا رہے گا گاہک آئے دے دے گا. اب وہ کیا کرتے تھے, جو سٹے باز تھے وہ ان سے مال اٹھاتے تھے, وہی مڈل مین ہے, ان سے مال اٹھاتے تھے اور اسے ہولڈ کرتے تھے. جب انہیں پتہ چل گیا لوگوں کو, گاہک کو, کہ اب ہمیں چاہیے, تو اسے پتہ تھا اب ڈیمانڈ ہے, اب اسی کی قیمت بڑھا دو جی, 1000-2000 روپے بڑھ گیا. سیم ایسے ڈالر اور یہ جو لوگ تھے یہ نکل کر ڈالر کے اندر اور سونے کے اندر گئے, جسے کہتے ہیں ان ڈاکومنٹڈ اکانومی. ان ڈاکومنٹڈ اکانومی میں جب یہ لوگ گئے ہیں تو یہ اس کے اندر جانے سے آپ کی جتنی مارکیٹس ہیں ان کے اندر زبو حالی ہوئی. کیوں؟ انویسٹر ہی نکل گیا. اب وہ انویسٹر بیسیکلی بلیک منی ہے. میں نے بلکہ ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ جو ہے, اب پاکستان کی انفلیشن ریٹ اگست کے اندر 28 آتا ہے اور سپتمبر کے اندر 31 آ جاتا ہے, یعنی کہ انفلیشن کم ہونے کی بجائے 3% ہے. تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ بھی کر لیں. انہوں نے کہا آپ پاگل ہیں. میں کہا آپ کا کہنے کا مطلب؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو 12 لاکھ شو کی اپنے سال کی آمدن اور مجھے تو بل ہی لاکھ روپے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اگر লাখ روپے بل آئے گا تو اگلے دن ایف بی آئی نے پکڑ لینا, تمہارا تو 12 لاکھ سیدھا بل میں جا رہا ہے, کما کے کہاں سے رہے ہو. اس کا مطلب ہماری ان ڈاکومنٹڈ اکانومی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ بیسیکلی انکم شو ہی نہیں کرتے. اب اچھا اس کے اندر بھی پبلک کا قصور ہے, بٹ 50% ادارے انوالو ہیں جو قصوروار ہیں. میں ہوں
میں فار ایگزامپل اگر 1 کروڑ پہ آمدن شو کر دوں سال کی, تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں, میرے ساتھ نان ٹیکس فائلر بھی وہیں کھڑا ہے, میں بھی وہیں کھڑا ہوں, اسے بلکہ ہم نے چور راستہ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی شو کرتا ہی نہیں ہے. اگر اسے پوچھا کبھی جائے گا یا کسی سرکل میں لایا جائے گا تو وہ 1 کروڑ کو 5 لاکھ شو کر دے گا. اب وہ 5 لاکھ شو کر کے 95 لاکھ کے اوپر چوری کر رہا ہے. میں کروڑ شو کر کے ٹیکس بھی دے رہا ہوں, اور مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیٹرول اتنے کا, مجھے بھی گیس اتنے کی, میرے لیے بھی وہی پابندیاں, اس کے لیے بھی وہی سڑکیں. تو جب آپ نے گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز نہیں رکھی تو پھر یہی ہوتا ہے, انڈاکومنٹڈ اکانومی بڑھ جاتی ہے اس ملک کے اندر. اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہر فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں, لیکن میں ٹیکس نہیں ہو دینا, کیونکہ دوسرا بھی دے گا تو پھر میں دوں گا. لیکن اس کے اندر بالکل یہ ہے کہ دوسرا برا ہے تو ہم برے کیوں بنیں. لیکن ادارے اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹیکس کلیکشن والے ادارے ہیں وہ ایکولی انوالو ہیں کہ وہ حکومت کو اس کے اوپر کوئی سفارش کریں کہ آپ ان لوگوں کو پاسپورٹ کے اوپر. اس کے پیچھے کی کیا بلال وجہ ہے کہ ہم اتنے سالوں میں جو ہے وہ اپنا سسٹم ہی نہیں صحیح کر پائے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی ایکولی انوالو ہیں. پھر اگر وہ انوالو ہوتے ہیں تو ہم اپنی پبلک کو خود سے جو ہے وہ ایک چانس دے دیتے کہ ہاں آپ جو ہے یہاں پہ غلط کام آ کے کر سکتے ہو. تو یہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ کب حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور کب حکومت جو ہے وہ آپسی سیاسی جو ہے نکل کے باتوں سے ان اداروں کی طرف غور کرے گی کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو تاکہ ملکی نظام بہتر انداز میں چل سکے؟ معذرت کے ساتھ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ ہم ڈنڈے کے یار ہیں, کیونکہ ابھی ڈنڈا چلا ہے. میں تو اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں, ہم ڈنڈے کے یار ہیں. یہ ڈنڈا چلا ہے, ڈالر نیچے آ گیا ہے, چیزیں سستی ہو گئی ہیں. میرے خیال میں وہ کہیں بیٹھے تو ایک چیز, کسی کو بیمار تھے, ہارٹ اٹیک بھی ہوا اور اس کے بعد کچھ بیماریوں کا اٹیک ہوئے. ایک دوست ہی تھے وہ بھی, تو ایک دوست نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ ابھی بھی دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں پھر پنجابی میں ایک جملہ بولا, میں کہ جی ہن تھلے اللہ ہی اتر کے چتر مار سکتا انہوں, کیونکہ اگر کسی شخص کو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کوئی آزمائش گزری ہے اور میں نے اپنی پوری شخصیت کے اندر, مطلب میرے ساتھ ہوتا ہے, میں چوٹ لگے, اگر میں اس چوٹ سے یہ سیکھ نہیں رہا کہ میں نے ابھی اسے کہا میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا, مجھے اپنی اس چوٹ سے یہ سیکھنا چاہیے. یہ میرا ایک میسج بھی ہے, میں اپنے لیے بھی ہمیشہ اس کو لاگو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے مجھے اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے کہ اللہ نے مجھے میسج دیا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میری اوقات کیا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیسیکلی اپنا وہ چادر چار دیواری چھوڑ کے نا دوسرے کے گھر جا کے پہلے بیڑا غرق شروع کرتے ہیں کہ پہلے اس کا کھانا چھین لیں. اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, کل ایک تاجر نے بڑی پیاری بات میرے پروگرام میں کی, انہوں نے کہا اب ہمیں انسان ہونے کے ناطے, انسانیت کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے بڑھنا چاہیے, اپنی قیمتیں خود ڈکریز کریں. پچھلے 5 روز سے, کیونکہ میں روز کی بنیاد کے اوپر مارکیٹ کمیٹی کی ریڈز دیتا ہوں, آج جمعرات تک گزشتہ 4 روز میں مسلسل میں آپ کو 2-3 سبزیاں بتا دیتا ہوں جس کے اندر آپ لگا لیں ٹینڈے ہیں, بھنڈی توری ہے, اس کے علاوہ کریلا ہے, بینگن ہے, بند گوبھی ہے, پھول گوبھی, ان سب کی قیمتوں میں کم از کم 25 روپے کمی میں نے خود رپورٹ کی ہے. تو کہیں نہ کہیں چیزوں کا امپیکٹ آ رہا ہے. اب ہمیں پبلکلی بھی اسے ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور ہمیں اس کو اب تھوڑا سا ابزارو کرنا چاہیے. ہر فرد واحد, میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں, میں اس کے اندر اپنا اثر دکھاؤں. جو شخص جس نے بھی 1-2 روپیہ اوپر کیا ہے, 5 روپے اوپر کیے ہیں, وہ اس کو اب نیچے لے آئے. پیٹرولیم مصنوعات اگر سستی ہونے کی جو امید پیدا ہوئی ہے, اللہ کرے وہ ہو, تو جو کرائے نامے ہیں وہ خود والنٹریلی اسے نیچے لے کے آئیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا کہ یہ آپ چیز مہنگی بیچ رہے ہیں, اور جی 2 مہینے پرانا سٹاک پہ آیا. اچھا اگر ڈالر 2 روپے اوپر آیا آپ کھڑے ہوں گے, ابھی بھی سٹاک اترا جی مہنگی, اور ڈالر ہی مہنگا ہو گیا. مطلب ہم بھی اپنے کریکٹر اسیسینیشن کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ہم اپنے معیار کے اوپر پورا اتریں کہ ہم 1 منٹ میں چیز مہنگی کرتے ہیں, سستی کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ساتھ میں پرانا سٹاک پہ آیا موکل ہیں دفعے کریں گے. تو ہم اس کے اوپر بھی کریں, اللہ برکت ڈالنے والا ہے. آپ یہ اکانومی کا اصول ہے, آپ قیمت 5 روپے نیچے کریں, زیادہ بیچیں, منافع زیادہ آ جائے گا. قیمت 5 روپے اوپر کریں, کم بکے گا, پروفٹ لاس ہوگا. یہ اکانومی کی سمجھ آ جانی چاہیے اور دکاندار کو ہونی چاہیے, فائدہ بہت مل جاتا ہے. کیونکہ کاروبار میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے, اور یہ خوشائن بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ ہونے سے جو ہے وہ کچھ ہونا بہتر ہے, اور اللہ کرے کہ حالات مزید سازگار ہوں, اور انشاءاللہ امید جو ہے وہ ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے. بلال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ابھی وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्क की हालात की बात करें तो हमें जो है वो एक बहुत खुशखबरी की बात ये है कि डॉलर की रेट कम होने से जो है बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिला है। लेकिन जैसे मौसम बदल रहा है, हम जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बड़ा जो मसला होता है वो होता है गैस की बंदिश का, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है वैसे जो है वो गैस की फ्राहमी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला पहले तो सिर्फ सर्दी शुरू होती थी तो तब होता था, लेकिन अब जैसे ही गर्मी के भी मौसम था तो उसमें भी हमने देखा है कि जो है वो गैस की बंदिश रही है। इसमें बेहतरी आएगी या मज़ीद कमी होगी, इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद अली नारू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और अली, हम जैसे बात कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है। पहले देखने में आता था कि जो गैस की बंदिश है वो सिर्फ सर्दी के मौसम में होती थी, लेकिन गुज़श्ता कुछ टाइम से मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, घरों की अगर बात की जाए तो घरेलू सार्फिन को ये मसला दो चार है कि जो गैस की बंदिश है वो काफ़ी टाइम से है। तो इसमें क्या मज़ीद इसका दौरानिया बढ़ेगा, कमी आएगी, क्या सूरत हाल रहेगी? जीनत, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और सुई गैस के हवाले से जब हम बात करते हैं, गैस बंदिश की बात करते हैं, तो पहला कुछ साल कबल इस हवाले से हमें सीजनल लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता था कि जी सर्दियों में ही लोड शेडिंग होगी। लेकिन अब चूँकि हालात ऐसे हैं कि गर्मियों में भी लोड शेडिंग होती है सुई गैस की, सर्दियों में भी होती है, ख़ज़ां हो, बहार हो, सरमा हो, गर्मा हो, जो सुई गैस की लोड शेडिंग है उसका तसलसल जारी रहता है। सर्दियों में सुई गैस की चूँकि ज़रूरत बढ़ जाती है सार्फिन को, तो तब इसकी फराहमी जो है वो 24 घंटे रहनी चाहिए, हर वक्त कम से कम रहनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जब हम देखते हैं, हमारे जो फैसलाबाद की अगर बात की जाए, सनती शहर है, तो उसका थोड़ा सा ये होता है कि जी हमने फैक्ट्रियों वगैरह को, मिल्स वगैरह को भी गैस फराहम करनी है, कमर्शियल सार्फिन हमारे भी ज़ायद हैं, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम आम सारिफ की बात करते हैं, अगर आप कमर्शियल सारिफिन की बात कर रहे हैं तो वो एक बड़ा पैमाना है, लेकिन जो आम सारिफ है उसको कोई लेना देना नहीं है इन मामलों से। उसको आप कम से कम शेड्यूल्ड लोड शेडिंग कर सकते हैं, एलानिया लोड शेडिंग आप करें और उसके औकात मुकर्रर कर दें, हर साल किए जाते हैं। उसमें भी तो अली मुश्किलात तो हैं, चाहे घरेलू सारिफ है, अगर बिजली की लोड शेडिंग की सारी बात है वो फिर वो दूसरे गैस पे जो स्विच करेगा, सिलेंडर्स वगैरह घर में रखने, तो मुश्किल तो उनके लिए भी है, हम ये नहीं कह सकते। हाँ, कमर्शियल लेवल पे जो आप बात कर रहे हो वो ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए भी ये जो है वो बड़ा मसला है। सारी बात है, जैसे सर्दी का मौसम है तो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ आपको उसकी ज़रूरत रहती है सारा दिन में। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं अब की बात करूं तो अभी सर्दियां स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ मौसम में थोड़ी सी कमक, थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क मालूम हुआ है तो लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है, बेतहाशा शुरू हो गई है। अब फैसलाबाद की अगर मैं सीधा इलाकों की बात करूं तो तारिकाबाद है, इस्लाम नगर है, गुलाम मोहम्मदाबाद है, पीपल्स कॉलोनी है, पीपल्स कॉलोनी 1, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, सत्याना रोड है, समंदरी रोड से मलहका इलाके हैं। कुछ इलाका जात हैं जिनकी बचत हो जाती है, लेकिन जो पोश एरियाज़ हैं, पोश इलाका जात हैं, गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, वो सारे के सारे इस चक्कर में आ जाते हैं और लोड शेडिंग बेतहाशा हो जाती है। अब मसला ये बनता है कि अगर आप औकातकार फिक्स कर देते हैं जैसे कि आप करते थे, लेकिन उसके दौरान भी लोड शेडिंग जारी है, तो मसला ये बनता है कि माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि घरेलू निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाता है। ऑफिस जाने वाले सुबह इसलिए ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उधर से पता चलता है कि जी चूल्हे तो ठंडे पड़े हैं, नाश्ते के बगैर वो जो घर का मेन लीडर है वो नाश्ते के बगैर भूखे पेट बाहर जाने पर मजबूर है। बच्चों ने स्कूल जाना था, अच्छा ब्रेकफास्ट उनको चाहिए था, वो खाली पेट स्कूल जाने पर मजबूर है। घर की खवातीन ने नाश्ता नहीं किया। अब बाहर के खाने जब हम लाते हैं तो एक तो वो नाकिस खाने होते हैं, दूसरा वो महंगे खाने होते हैं। और हमारे यहाँ पर आबादी का एक बड़ा तबका जो है वो मुतवसत तबका है या गुरबत की शरह से नीचे ज़िंदगी गुजार है। उनके लिए जो खाना उनका घर में नाश्ता वो 50 से 100 से 150 रुपये में तैयार होना था, बाहर में उनको अगर आम ग़िज़ा हम बात करते हैं, जी हमारे यहाँ पे नान चने बड़े मशहूर हैं कि बाहर से नान चने मंगवा लें जी, नाश्ता कर लेते हैं, या हलवा पूड़ी है। तो अब इन नाश्ते की जानिब आप आते हैं तो ये कम से कम 400 से 500 रुपये का नुस्खा है, और अगर वो दिहाड़ीदार मजदूर है और उसकी 800 दिहाड़ी है तो 500 का नाश्ता वो हरगिज़ नहीं करेगा। तो इनको चाहिए कि कम से कम शेड्यूल लोड शेडिंग करें। जैसे औकातकार गुज़श्ता साल थे, सुबह कोई 6 से 9 के दरमियान गैस आएगा लाजमी, फिर 11 से 1:30 बजे तक आएगा, शाम को 5:30 से 8 बजे तक आएगा।
تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں بھیجا، لیکن ان اوقات میں یہ ہوتا تھا کہ معمولی گیس آتا رہتا تھا، ہلکی آنچ پر کھانا بن جاتا تھا. لیکن اس بار ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئیں اور اس قدر شدید لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے. اور عام صارف اگر سوئچ آف کرتا ہے، اگر وہ سوئچ کرتا ہے سوئی گیس سے ایل پی جی کی جانب، تو ایل پی جی عام صارف کو اس وقت مارکیٹ میں 290 سے 300 روپے فی کے جی مل رہی ہے. اور وہ سلنڈر جو ہے وہ کم و بیش 3 سے 4 دن، اگر وہ 2 کے جی بھی کروا لیتا ہے تو وہ زیادہ دن نہیں نکالتا اگر 3 وقت کا اس نے کھانا بنانا ہے. اچھا، اس سے ہٹ کر ہمارا جو تیسرا ہے وہ لکڑی ہے، جس کو پنجابی میں عام زبان میں بالن بولا جاتا ہے. تو وہ ہر گھر میں نہیں یوز کیا جاتا ہے، استعمال نہیں کیا، اور ویسے وہ خواتین بھی نہیں رہ گی استعمال کرنے والی کہ جنہوں نے اتنی مشقت کرنی ہے کھانے کے لیے. اب آپ کریں یہ کہ اگر آپ شیڈول لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم نے کرنی ہے، چلیں ہم نے مان لیا، جیسے اویئرنیس دی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کم از کم ٹی وی پہ اشتہار چلوائیں، آپ آگاہی میسیجز دیں لوگوں کو کہ جناب یہ اوقات کار ہیں، ان میں آپ کو لازمی سوئی گیس کی جو بندش ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان اوقات میں آپ کے پاس گیس کی، چلیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ پریشر کم ہوگا لیکن گیس آپ کو اویلیبل ضرور ہوگی، تو وہ گزارا ہو جائے. لیکن اب عام صارف جو ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت گیس آئے گی. چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں خالی پیٹ ہیں اور اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ باہر کے مہنگے کھانے افورڈ کریں. تو اب یہاں پر حکمت عملی یہی ہوتی ہے. دیکھیں مسئلے آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کا آسان انداز میں جو حل ہوتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے آپ نے کہ اب ہم نے اس ایشو کو فیس کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ کچھ بھی چیز جب وہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اختتام پر پہنچنے لگتا ہے، تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اب ہم نے اس کا سلیوشن نکالنا ہے. اگر ہم آغاز میں دیکھ لیں، جیسے ابھی سردیوں کا آغاز ہوا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آگے آئندہ آنے والے جو حالات ہیں وہ نہ سازگار دکھائی دے رہے ہیں، گھریلو صارفین کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بھائی آپ ابھی سے ترتیب دے دو معاملہ، آپ ابھی سے کہہ دو کہ ان علاقوں میں مطلب کہ ہمارا ایک دن آف ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہمارے یہاں پر جو کاروباری طبقہ ہے وہ فرائیڈے آف کرتا ہے، جو ملازم طبقہ ہے اس کا اتوار کا آف ہوتا ہے، سنڈے آف ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ جناب ان اوقات کار میں آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جس دن آپ گھر میں ہوں گے آپ کو گیس ملے گا ہی ملے گا. بقیہ دنوں میں مصروف عمل ہیں آپ اپنی زندگی میں، تو گھر میں افراد کم ہیں، ان اوقات میں آپ کو اتنے گھنٹے گیس ملے گا، بقیہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن جو اوقات کار بولے گئے ہیں ان میں کم از کم آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، گیس کی فراہمی یقینی بنائیں. ظاہری بات ہے کہ وہ جو ایک پورا ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں پھر گھر والے بھی اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کام کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. یہ تو گھریلو صارفین کی بات ہوگی کہ کس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا اور اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے، جو کہ آپ نے بتا دیا کہ اگر ہم ایک پراپر شیڈیول دے دیں تو اس طرح وہ بھی مینیج کر لیں گے. اور جو یہ بندش ہے گیس کی، اس سے کہیں نہ کہیں افیکٹ تو آتا ہے، لیکن چلیں پھر بھی ہم سروائیول کر سکتے ہیں. یہی اگر ہم بات کریں کاروباری طبقے کی کہ کاروبار میں جو گیس کی بندش ہے اس کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں مطلب یہ سردیاں بھی آئیں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے لوڈ شیڈنگ بڑھے گی گیس کی، تو اس پہ کس طرح سے اس کو متاثر کرے گی. اور کاروبار جو کہ پہلے ہی بہت جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، تو کس طرح مزید حالات جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان تمام شیڈیول کو، اس گیس کی بندش کو جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے تو بہتر ہوں گے، بہتری کی جانب جائیں گے، یا پھر اس کا اثر یا اس کے اثرات جو ہے وہ الٹ مرتب ہوں گے؟ زینت یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے. اگر ہمارے کاروباری معاملات اچھے ہیں تو گھروں کے چولہے چلیں گے. اگر کاروباری ٹھپ ہو گئے ہیں تو گھروں میں کہاں سے راشن آئے گا، کہاں سے نظام چلے گا. تو فیصل آباد، اچھا جب اس تناظر میں فیصل آباد کی بات کی جاتی ہے، دوسرے شہروں کی نسبت تو زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا صنعتی شہر ہے، انڈسٹریل ہب ہے، صنعتیں چلتی ہیں، ٹیکسٹائل ہیں، ملز ہیں، لومز ہیں، تو بڑے پیمانے پر سوئی گیس جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے ان کو، انڈسٹری ایریا کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا. آپ ان کو پہنچائیں. جو طریقہ کار ہم گھریلو صارف کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی طریقہ کار ہم نے انڈسٹریل کے لیے استعمال کرنا ہے، ایک کاروباری طبقے کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ ان کا نظام بھی چلتا رہے اور گھروں کا نظام بھی متاثر نہ ہو. آپ اگر دن ڈیوائیڈ کر لیں، آپ کم از کم گھنٹے ڈیوائیڈ کر لیں، تو بڑا صاف طریقے سے آسان انداز سے یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے. اب یہ اگر کاروباری طبقے کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک دو دن اگر مکمل گیس بند رہے گی تو ظاہری بات ہے پھر اس کے ساتھ گیس کا معاملہ ختم ہوتا جائے گا اور بے روزگاری کا معاملہ
بڑھتا جائے گا. فیکٹریاں ہر سال ہم دیکھتے ہیں بند ہو جاتی ہیں. بات تو پھر وہی جو آپ نے سولوشن ایک ہم نے ابھی چھوٹی سی ایک گفتگو کے دوران ہی ایک سولوشن جو ہے وہ مل گیا کہ اگر گھریلو صارفین ہے یا پھر جو ہے وہ کمرشل انڈسٹری ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دورانیہ فکس کر دو تاکہ جو ہے وہ گیس کی بندش اگر ہم مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہو. علی آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور وقت ہوا پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جیسے ہی ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اپڈیٹ کریں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس سے آپ بچ سکیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب موسم میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور موسم میں جیسے ہی تبدیلی آتی ہے, سردیوں کی بات ہوتی ہے, تو گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسموک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسموک سے بہت زیادہ انفیکشنز پھیل جاتے ہیں, بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ ہیومن باڈی پہ جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ اثرات کس طرح کی ہوتے ہیں, کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح جو ہے ہم اپنی سردیوں کو, ونٹرز کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں بنا کسی بھی ڈیسیز سے, انفیکشن سے جو ہے وہ انفیکٹ ہوئے بغیر. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت ہیں, پرو وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اور ڈین آف میڈیسن پنجاب میڈیکل کالج. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں موسم بدل رہا ہے, کیسی طبیعت ہے آپ کی, کیسے حالات ہے, زندگی کیسی چل رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میں بڑا مشکور ہوں ایڈمنسٹریشن آف سٹی 41 کا. سٹی 41 کے ساتھ ہماری بڑی لانگ ایسوسیشن ہے ہماری یونیورسٹی کی, اور جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں سٹی 41 اکثر و بیشتر مجھے وہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ یہاں آ کے پبلک اویئرنیس کے لیے میں اپنے کامنٹس دیتا رہوں. تو اسی سلسلے میں مجھے انوائٹ کیا گیا آج کے اس بارے میں بھی کچھ عوام کی آگاہی کے لیے ہم مل جل کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم پاسبلی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ اس کی تیاری ابھی سے کی جائے تو شاید بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر برڈن ہے, یعنی کہ لوڈ آف پیشنٹس جو سرکاری یا ٹرشری کیئر ہاسپٹلس پہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ایک دم سے جب یہ موسم چینج ہوتا ہے تو آپ نے بھی گھروں کے اندر یہ محسوس کیا ہونا ہے کہ فلو, کھانسی, زکام, نزلہ, یہ آپ نے دیکھا نا کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی چینج ہوتا ہے ویدر کے اندر, ساتھ ہی بیماریوں کے اندر گرمیوں کی نسبت سے بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی ہمارا مقصد یہ والا ہے کہ آج سے ہی تیاری کر کے پبلک کو اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ اپنے آپ کو کس طرح بچاؤ کرے تاکہ ایک تو ان کا لائف سٹائل افیکٹ نہ ہو. کیونکہ فلو جس کو ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو ایک تو خود اس کی طبیعت تو خراب ہوتی ہی ہے, پھر 7-8 دن کے لیے وہ کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا. تو دوسری بات یہ والی ہے کہ وہ کہ کووڈ تقریباً ہمارے ملک سے کسی حد تک بلکہ بہت حد تک دنیا سے اب ختم ہی ہو رہا ہے, اگر ایک شک تو پھر بھی رہتا ہے نا آپ کو, مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ فلو جو ہے یہ عام فلو ہے کہ یہ کووڈ والا فلو ہے. اس لیے یہ والا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ ایسا انیشیٹو لیتے ہیں اور ہمیں انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جتنا پاسبلی ہو سکے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنے پریشیس ٹائم میں سے ٹائم نکال کے آتے ہیں. جیسے کہ ہمیشہ ہم اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ علاج سے جو ہے وہ احتیاط بہتر ہے, تو اسی حوالے سے اب پورے سیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے اور اسموک جو ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کریں تو دیکھنے میں آتی ہے, اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیومن باڈی کو افیکٹ کر رہی ہے. پہلے اس سے پہلے میرا خیال ہے 2 منٹ لگا کے نا ہم سارے پہلے پبلک کو یہ بتائیں کہ فوگ اور سموگ میں فرق کیا ہے. جی بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. بالکل, وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھندلا پن ہے یہ صرف فوگ ہی ہے. دیکھیے فوگ اور سموگ میں ایک بنیادی ڈفرینس ہے. وہ فرق کیا ہے کہ فوگ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ مطلب ایک قدرتی اثر ہے ٹیمپریچر چینج کا. سموگ جو ہے یہ ان نیچرل فینومینا ہے, یعنی کہ یہ قدرتی اثر نہیں ہے, یہ دراصل آپ کی انوائرمنٹل پولوشن کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. بائی ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں گے نا کبھی جا کے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ فوگ اور سموگ دونوں کے اندر ایک بات مشترک ہے, اور وہ کیا ہے, ڈیکریزڈ ویزیبلٹی. یعنی کہ حد نگاہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں دونوں میں کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا کتنے سالوں سے ہم پھنسے ہوئے اس کام کے اندر. تو حد نگاہ دونوں میں کم ہوتی ہے, مگر وہ جو حد نگاہ کم ہوتی ہے وہ نیچرل ہے, وہ ٹیمپریچر ڈفرینس کی بنا پہ ہے. اس میں ایئر ڈراپلیٹس جو ہے نا وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں, اور جس کی بنا پہ آپ کا جو ہے نا وہ فوگ بن جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے ہوتا ہے ٹیمپریچر ڈفرینس بھی ایک کردار ادا کرتا ہے, مگر پرابلم کیا ہے کہ فضا میں معلق جو پولوٹنٹس ہیں
وہ اس کنڈینسڈ ایئر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پولوٹنٹس یعنی کہ وہ چیزیں جن کے ساتھ ہر وقت ہماری ماحولی آلودگی چل رہی ہے وہ انٹریپ ہو جاتے ہیں, اور انٹریپمنٹ کی بنا پہ آپ کی جو ڈیکریز ویزیبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ پولوٹنٹس اور نمبر 2 ٹیمپریچر ڈفرینس دونوں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب وہ صاف فضا, وہ جو فاگ والی فضا ہے وہ صاف, اس کے اندر صرف گندگی, اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ کتنے کتنے خطرناک قسم کے پولوٹنٹس ہیں. مثلا کاربن ایمیشن, نائٹرس آکسائڈ, نائٹرک آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, پھر جو آپ کھانسی کر کر کے اپنے جراثیم نکال رہے ہوتے ہیں, پھر جو کارس کا ایگزاسٹ ہے, جو فیکٹریوں کے ایگزاسٹ ہیں. تو یہ مطلب دادا یہ میرے تو خیر وہ گفتگو سے بیونڈ ہے اس کی, تو کوئی کیمیکل یا کوئی, لیکن کیونکہ فیصل آباد آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیکلز بہت ہیں, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک ان نیچرل چیز ہے فوگ ہے, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے کمپوننٹس ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں جو ہمیں بری طرح سے متاثر کر سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ جی آپ یہ جان کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اگر آپ نیٹ کھولیں اور سرچ کریں گوگل اور معلوم پڑیں کہ ٹاپ 10 کنٹریز اور سٹیز ان دا ورلڈ جن کے اندر اسموگ کا جو ہے وہ انسیڈنس یا اسموگ کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے, تو میجورٹی کا تعلق جو ہے انڈیا پاکستان سے, وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. اور آپ نے خبروں میں پڑھا ہونا ہے کہ انڈیا پاکستان کے جو میجورٹی خطے ہیں وہ سارے کے سارے اسموگ سے افیکٹ ہوتے ہیں سیزن کے اندر. جی بالکل. ہم کل پڑھ سے پڑھ رہی ہونی کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس معاملے میں جو ہے نا ہر چیز کو بہت سیریسلی لیتی ہے. ہم لوگ بھی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشن بہت پہلے ہی بھجوا دیتے ہیں سلسلے میں کہ نہیں جی اب یہ سیزن آ رہا ہے, اس کے ساتھ چیسٹ کی بیماریاں اور ادروائز جو مسائل ہیں ان کے آنے کے امکانات زیادہ ہیں, تو فوری طور پہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں, پبلک اویئرنیس سیمینارز کیے جائیں, جو کہ ہو بھی رہے ہیں آج کل, اور ظاہر یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہی ہوا نا قسم کا. اس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک کو بتایا جا سکے کہ آپ کا بچاؤ آپ نے کیسے کرنا ہے. کچھ ظاہر ہے میجورٹی ذمہ داری جو ہے وہ پبلک کی ہے, ہم نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. گورنمنٹ نے جو ہے نا ایک سپروائزری رول پلے کر کے پالیسی بنانی ہے. یہ تینوں سسٹمز اکٹھے چلیں گے تو ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنا سکیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ 2 منٹ میں موقع دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسموگ کو نیا لفظ نہیں, یہ مطلب یہ ہے 19ویں صدی سے 19th سینچری سے یہ شروع ہے, اور پہلی مرتبہ جب یہ ہوئی ڈسکور یا معلوم پڑا اس کے بارے میں تو یو ایس کے اندر تھا. یعنی کہ امریکہ میں معلوم پڑا اس کے بارے میں کہ اسموگ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا. اور پھر جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ یہ سارا کا سارا انڈسٹریل ویسٹ اور پولوشن کی بنا پہ ہو رہا ہے. پھر 1950s کے اندر لنڈن میں ایک اسموگ کا شدید اٹیک ہوا جسے تقریباً 4 سے 5 ماہ تک بے شمار ڈیتھس ہوئی, اور پورا لنڈن جو ہے نا وہ ساری کی ساری اسموگ سے. اچھا اتنا خطرناک ہے کہ آپ کا مطلب اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں جیسے ہم آگے چلتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مگر ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور غلطیوں سے سیکھ کے پالیسیاں بنائیں جس کی بنا پہ اب ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں نہیں آتا, خطرناک لسٹ میں, جن میں انفارچونیٹلی یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک یا انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے اس کے اندر شامل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور پورا جو ہے معاشرہ اس پر سے ایک رول نہیں پلے کرے گا, اس سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر پائیں گے. تو جیسے سردی کا اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مزید موسم آئے گا, پھر اسموگ ہے وہ زیادہ بڑھے گا, تو سب سے پہلے ایسے کون سے سمٹمز ہیں باڈی میں جو دیکھنے میں آتے ہیں جسے ہم دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ اسموگ ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں افیکٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ وہی والی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اسموگ کو بھی فوگ سمجھتے ہیں, دھند سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے موسم ہے, اور وہ مطلب کہ ہمیں ابھی تک اس کے ڈفرینس کا ہی نہیں پتا, جیسے آپ نے مینشن ابھی اسٹارٹنگ میں بھی کیا کہ اسموگ میں اور فوگ میں کیا ہے. تو اگر اس کے سمٹمز کی سب سے پہلے بات کریں, جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو ایسے کون سے سمٹمز ہیں جو ہیومن باڈی میں آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہم نے محسوس کیا جنرلی وہ یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں نا یہ وہ چیز ہے جس کا کانٹیکٹ ڈائریکٹلی آپ کے چہرے کے ساتھ ہے, نمبر 2 ناک کے ساتھ ہے, منہ کے ساتھ اور باڈی کے ساتھ. باڈی کے وہ حصے جو کورڈ نہیں ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ہر وقت کانٹیکٹ ہے, اور سب سے بڑا حصہ جو کورڈ ہمارا نہیں ہے وہ چہرہ ہے ہمارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفیکشن پھیلنی ہے باڈی کے اندر اس کے اثرات باڈی کے 2 حصوں پہ زیادہ ہونے ہیں, یا اسکن پہ ہونے ہیں یا آنکھوں میں ہونے ہیں یا آپ کے ناک اور منہ کے ذریعے ہونے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ناک اور منہ کی بیماریوں کا. آپ نے خود سے محسوس کیا ہونا ہے پچھلے کئی سالوں سے کیا اسموگ کے اندر سانس لینا آسان ہے کہ مشکل ہے؟
آپ ان سے پوچھئے جو پیشنٹ جو ہیں کہ ایستھما یا دمے کی یا الرجی کے مرض کے شکار ہیں، ان سے پوچھیں جن کی چیسٹ خراب اکثر رہتی ہے، جن کو ہم COPD کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو سانس لینے کی دقت کا مرض پہلے سے لاحق ہوتا ہے، ان کے اندر تو ریلی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں اپنے کلینکل ایکسپیرینس سے کہ اس موسم کے اندر جو ہے نا وہ سانس لینے میں بے حد دشواری ہوتی ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ اٹیکس ایستھما یا دمے کی شکایت میں، سب سے زیادہ اٹیکس نمونیا کے، سب سے زیادہ اٹیکس فلو کے یہ ویدر چینج میں اسموک کے سبب سے ہوتے ہیں. یعنی کہ 3 چیزیں ہیں جو بہت تنگ کرتی ہیں، جس سے ہمارے کلینکس پیشنٹ سے بھر جاتے ہیں، جو کہ نہیں بھرنے چاہیے. کیا وجہ اس کی؟ کھانسی، نزلہ، زکام، چیسٹ انفیکشن مطلب بلغم والی کھانسی، ریشے کا مسئلہ، سانس لینے میں دقت، اور جن کو پہلے ہی یہ مرض کہ وہ شکار ہیں ان کو کیا پرابلم ہوگا کہ اس مرض جو بڑی حد تک کنٹرول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، یا کہ ان کی میڈیسن جو ہے نا آپ کو نئے سرے سے طے کرنی پڑتی ہے. یہ تو ہو گیا لنگس کے لحاظ سے. پھر سکن کے اوپر اثرات تو بے شمار. ظاہر اس کا جو ہے نا جو ساری فضا میں آلودگی ہے آپ کے سکن کلر کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کا کمپلیکشن خراب ہوتا ہے، آپ کے ہیئرز کا جو ہے آپ نے محسوس کیا ہونا کہ کتنے دیر پہلے سے جو وائٹنس آف ہیئر تھی وہ کتنی پہلے بہت دیر سے ہوا کرتی ہے. اب لوگ اکثر جو لوگ ہیں ان کو یہ بال ڈائی کرنے پڑتے ہیں. کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ اور بڑی ینگ ایج میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا نا ایسے. اس کے بعد یہ والا ہے کہ ایک یہ وجہ بھی اس کی پھر ہے. دوسرے نمبر پہ کیا یہ والا ہے کہ ارلی ایجنگ، یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ چہرہ ہی اگر جو ہے جھریوں سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی وہ ایج لگے ہی نا جو آپ کی بنیادی طور پہ ایج ہے، تو اس کا اثر کیا انوائرمنٹ کے ساتھ نہیں؟ بالکل. انوائرمنٹل پولوشن، کلین انرجی، اس کے پیچھے اتنی ڈیبیٹ اتنے سالوں سے کیوں ہو رہی؟ کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری ایجز کو یہ کم کر رہا ہے، بیماریوں میں اضافہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد باڈی پہ ایچنگ، خارش. ابھی آپ کو پتا ہے ہم اس وبا سے ابھی چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. کچھ دیر پہلے اسکول بھی بند کیا گیا ہے، کنجنکٹیوائٹس، آشوب چشم کی وبا. یہ بھی ظاہر ایسے ہی پھیلتی ہے نا، یہ فضائی آلودگی کے سبب سے ہی وائرس اس طرح کے ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بنیادی طور پہ مسائل میں فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سکن ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ ارلی ایجنگ ہے، اور نمبر 3 یہ چیسٹ کے مسائل ہیں. مگر جو دیر پاس رات یہ والے ہیں کہ اس کے ساتھ دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، سٹریس کے اندر اور ڈپریشن میں بے حد اضافہ ہوتا ہے. اور تیسرا یہ والا ہے کہ جو بچوں کی گروتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اچھا. یعنی کہ لو برتھ، یعنی کہ آپ کا وزن کا بلا وجہ کم نہ ہونا اور قد کے نہ بڑھنے کے اندر بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن اور اسموگ والا ایٹماسفیئر ہے. تو اب یوں سمجھے کہ یہ ہم اصل میں نا انفارچونیٹلی ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں جو فوری ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. تو یوں سمجھنے کہ ہمیں ڈسکرائب کرنا ہو تو یہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ایسے اثرات ہیں جو کہ امیجیٹ ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ لانگ ٹرم. امیجیٹ تو میں نے بتائی دی ہے، مگر یہ باتیں بھی تو بہت اہم ہیں کہ نہیں. آپ کی بچے کی گروتھ ہی نہیں ہونی اچھی، اس کی ہڈیاں مضبوط ہی نہیں ہونی، اگر وہ اس طرح تندرست و توانا نہیں ہوگا اس کا قد بھی متاثر ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہاں تک لٹریچر میں آیا ہے کہ آپ کو برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اس قدر خطرناک اثرات ہیں. یہ وہ باتیں جو کہ شروع میں آپ کو ظاہر اس کا کوئی دیکھنے کا امیجیٹ طریقہ تو نہیں ہے نا، مگر آبویسلی اس کے ساتھ افیکٹ ہم ہوتے ہیں. اس لیے یہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے ہم سب لوگوں کی، کیونکہ اس میں جب تک عوام جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گی، آپ کے ہیلتھ کیئر جو پروفیشنلز ہیں اور گورنمنٹ خالی کچھ بھی نہیں کر پائے گی. اور وہی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم کے تھرو آج جیسے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اویئرنیس کا ایک سورس ہے. اس میں اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، عوام کی اس میں خود بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر مجھے اپنی ہیلتھ کو صحیح رکھنا ہے تو مجھے اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی. جیسے ہم نے نزلہ زکام کھانسی کی بات کی، یہ تو ہم سمجھتے ہیں بہت کامن سی چیز ہے اور ہم اسے کوئی خاطر نہ ملحوظ خاطر بھی نہیں رکھتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ اگر کچھ بھی موسم کے ساتھ چینجز آ رہے ہیں تو ہم اس کو نوٹس کریں تاکہ ہم مزید، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ لانگ ٹرم، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ اس کے لانگ ٹرم بھی ایفیکٹس ہیں، تو ان لانگ ٹرم ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انیشلی اس کو جو ہے وہ کیور کیا جائے. تو ہم کس طرح سے کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس کو اب جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ہمیں کون سا ایسی روٹین کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بچ سکیں؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن. لیکن پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم انفارچونیٹلی نا کھانسی زکام کو لیتے ہیں انگریزی زبان میں جیسے کہتے ہیں فار گرانٹیڈ. بالکل یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. گھروں میں بھی ہو جائے گی کوئی ایسی بات نہیں. اس کو یوں نہ سمجھنے کہ یہ آسان ہے. اب جو کووڈ کی وبا تھی کھانسی زکام ہی تھا نا. ہاں جی. جتنی ڈیتھس فلو سے ہوئی ہیں کیا کسی اور مرض سے ایسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کھانسی زکام کو کبھی بھی رائٹلی مت لیں آپ.
یہی کھانسی زکام اگر آپ کی باڈی کی امیونٹی کم ہے تو ایسے پھیلتی ہے کہ اسی سے نمونیا ہوتے ہیں، اسی سے ڈیتھس ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر وقت ہی ناک صاف کر رہے ہوں اور کھانسی کر رہے ہوں، اگر آپ خدا نخواستہ آپ کو ہو جائے تو یہ پروگرام کر پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اور اس سے روٹین اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے آپ خود اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہے. میں آپ کی بات کو مزید فردر ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. آفٹر شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور موسم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے موسم چینج ہو رہا ہے اور موسم کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سے ہماری صحت پہ کیا اثر جاتا ہے. یہ مین بات ہے. جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے یا سردی کا موسم آتا ہے تو بہت ساری ایسی چینجز ہیں جو ہم اپنے باڈی میں محسوس کرتے ہیں، جس میں سے کامن چیز جو ہے وہ نزلہ، زکام، کھانسی کا ہوتا ہے، جو گرمی سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن سردی میں ہونے کی اس کی ایک بڑی وجہ جو گزشتہ کچھ ٹائم سے دیکھنے میں آئی ہے وہ اسموگ ہے. اسموگ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دھند ہے، فوگ ہے اور اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں فرق ہے. اسموگ اور فوگ دو الگ چیزیں ہیں، اور جو فوگ ہے وہ نیچرل چیز ہے، لیکن جو اسموگ ہے وہ ایک اتنی خطرناک حد تک جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے. اور اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کریں تو ایک انڈسٹریل سٹی ہے جہاں پہ بہت سارے کیمیکل جو ہے وہ نکلتے ہیں مختلف طرح کی مل سے، فیکٹریوں سے، جو ڈائریکٹلی ہماری باڈی کو جو ہے انجیکٹ کرتے ہیں. ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے، آپ اچھے اور بھرپور انداز سے جو ہے اپنے لائف سٹائل کو انجوائے کر سکیں. اسی لیے وقتاً فوقتاً ہم صحت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی پریکاشنز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ مزید بہتر کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور یہ آج کا سیشن آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہنے والا ہے. اگر ابھی کسی نے ہمیں جوائن کیا ہے تو پلیز ٹی وی اسکرین سے بالکل مت ہٹیے گا، کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ آپ ہی کے فائدے کی ہے. سر آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے ہم احتیاطی تدابیر اگر کریں تو اسموک سے بہت ساری جیسے پیدا ہونے والے انفیکشنز ہیں یا بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. اس کے دیکھیے اکثر لوگ ہمارے جو ہے نا، میں نے جیسے آپ کو عرض کی ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ کانٹیکٹ اس کا سارا جو ہے وہ آپ کے چہرے کے ساتھ اور اسکن کے ساتھ ہے اور آنکھوں کے ساتھ ہے. ایک تو میری تجویز یہ والی ہے کہ جو یہ ماسک والی عادت ہم نے اپنائی ہے یہ بڑی ہی شاندار عادت ہے، اسے کنٹینیو کریں. دیکھیں نا اس کا بیسٹ وے یہ والا ہے کہ چونکہ یہ پھیلنی ہی ڈراپلیٹ سے ہے. ایک انسان ایک تو خیر فضا کے اندر جو گندگی ہے اس سے بچنا ہے، اور نمبر دوسرا کوئی اور کھانسی کرے یا نزلہ زکام کا شکار ہو تو اس کی کھانسی اور چہرہ آپ اس کے قریب ہوگا تو ظاہر آپ کا بھی ہونے کا انفیکٹڈ جو ہے وہ چانس موجود ہے. تو اس کا بیسٹ وے آؤٹ کیا ہے کہ اپنا ماسک پہن کے رکھیں. تو جب ہمارے پاس ایک انتہائی سستا علاج ہے، ہمیں عادت بھی اس کی بن چکی ہوئی ہے، ہمیں معلوم بھی ہے کہ بھی اس کے ساتھ ہم اس چیز سے بچاؤ کر سکتے ہیں، تو ایسے کرنے میں کیا مذائقہ ہے. تو ایک تو میری اسٹرانگ سجیشن ہے یہ کیا جائے. دوسرا جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ چشمہ پہنا کریں، اپنے آئیز کو جو ہے نا وہ کور کر کے رکھیں. اگر ظاہر اگر تو پہلے ہی اتنا اسموگ ہے، ویزیبلٹی پور ہے، تو یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ آپ وہ جو کالے چشمے پہن لیں، جو سن گلاسز تو نہیں پہنی، مگر جو عام چشمہ جس طرح کہ میں نے پہنا ہے اس کو پہننے میں کیا نقصان. ظاہر آپ کا ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ ہے وہ آئی کے ساتھ ہی ہے. یہی وہ احتیاطیں تھیں اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ. یہی کیا ہم کووڈ میں نہیں کرتے رہے؟ ہماری یہی احتیاط کووڈ کے اندر تھی، تو یہی احتیاط ہم اس موسم میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل. مگر جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے، میں اس کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ایک ویکسین ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فلو جیب، فلو ویکسین. یہ ویکسین جو ہے نا مینوفیکچر کی جاتی ہے ہر سال کے سال ایک مرتبہ، اور ہر سال کے سال اس کو اویلیبل ہی اس موسم میں پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. اور ہر سال میں ریسرچ کر کے جو میجر فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس سال میں کون کون سے وائرسز کے اسٹرین کے ساتھ فلو ہونے کا امکان زیادہ ہے. تو ان کے خلاف ہر سال کے سال ایک مرتبہ یہ ویکسین کا نیا اسٹرین مینوفیکچر کیا جاتا ہے. اکثر ویکسین جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں اس وقت، اویلیبل بھی ہیں مارکیٹ میں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال کی جو اسٹرین کی ویکسین ہے وہ آ چکی ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اب یہ سال میں ایک مرتبہ لگائی جاتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ جس طرح لوگ ہمارے تو انفارچونیٹلی ہمیں کووڈ ویکسین میں بھی اتنی زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا پڑا ہے، چلے وہ تو اب نکل گیا، مگر اس کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں.
لیکن اس میں بڑا المیہ ہے، ہم لوگ جو ہے نا وہ جیسے لیم ایکسکیوزز میں تو اس کو کہوں گی کہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ میڈیکل کا جو شعبے میں کام کر رہے ہیں لوگ، سرو کر رہے ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہیں، یہ جیسے اویئرنیس کمپینز اتنی چلائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں اچھا خود ہی اس سے وہ خود ہی ڈاکٹر ہر نیم حکیم بن جاتے ہیں کہ اچھا یہ کریں گے تو اس کا یہ سائڈ افیکٹ آ جائے گا، یہ کریں گے تو یہ کریں گے، لیکن کچھ چیزیں جیسے آپ ڈوز کی بھی بات کر رہے ہیں اکٹھے مل کے کرتے رہیں گے تو فرق تو پڑتا ہے نا. بالکل. ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جب میں آپ کو اپنی خود مثال دیتا ہوں کہ میں یہ کووڈ کو بھی ہیڈ کرتا رہا ہوں فیصل آباد میں، پھر ڈینگی کی بھی ذمہ داریوں کے اندر میں شامل ہوں، پھر جتنی بھی وبائیں آئی ہیں کتنے سالوں سے ہم سرو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ایسی باتیں جب ہم کرتے رہیں گے اور جب اس طرح کی اویئرنیس ہم کریں گے تو لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آئے گی کون سا بندہ ہے جو بیماری سے نہیں بچنا چاہتا. بالکل. اور جب ہم آپ کو یہ کنونس کر کے بتائے دے رہے ہیں کہ ایسی ویکسین کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، خاص طور پہ بچوں کو 2 سال کے بعد، ان لوگوں کو جن کو لنگس کی بیماریاں پہلے سے ہی موجود ہیں، وہ لوگ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اور پلس وہ لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، یعنی کہ جن کے اندر مرض پہلے سے ہیں، ان کو ظاہر ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو مرض ہونے کا چانس زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو تو یہ ویکسین ضرور لگانی چاہیے. ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور آپ کے لیے آسانی ہو جانی ہے بتانے کے لیے کہ میں اپنی فیملی ممبرز کو پچھلے کئی سالوں سے ہر سال کے سال یہ ویکسین لگواتا ہوں. اور اس سے بڑی کیا ایشورٹی ہو سکتی ہے جب ہم اپنا پرسنل ایکسپیرینس کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسے آپ نے وباؤں کی بات کی ہے، بہت سارے جیسے موسم بدلتا ہے تو موسم کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں کی وجہ سے بہت ساری وبائیں جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے بھی بات کی ہے شعبہ چشم کی، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے موسم چینج ہوگا اور سموک کی وجہ سے اس کے کیسز مزید بڑھیں گے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ کیا اس کے ساتھ اگر ہم مل جل کے اس کے اندر دیکھیں نا، گورنمنٹ تو چارجڈ اپ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کیا جاتا ہے، یہ بھٹے کے اوپر ایک ایکشن لیا جاتا ہے اور ان کو بند کیا جاتا ہے. انڈسٹریز کی جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہمارا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن پروگرام ہے، وہ سارا کا سارا بیس اسی بات کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہونا ہے ابھی قریب ہے پڑھ رہا تھا ڈینمارک کے اندر انہوں نے مکمل پابندی لگا دی ہے اپنی گاڑیوں والوں میں ڈیزل کی اور پیٹرول کی، اور بڑی جلدی ہی وہ ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ٹرانزیشن ہو رہی ہے کہ پیٹرول ڈیزل کارز کو بند کر کے الیکٹریکل کارز پہ سوئچ کیا جائے. ہمارے ملک میں بھی آہستہ آہستہ ایسا ہو ہی رہا ہے. یہ سارے کی ساری جو باتیں ہیں یہ ایسی نہیں کی جا رہی، اور آپ کو اس وقت پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن پروگرام کو بھی امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. جب اتنا سارے کے سارے چارجڈ اپ ہیں تو ہم اپنے طور پہ اس کے اندر رول کیوں نہیں پلے کر سکتے؟ کیونکہ سب کو اپنا جو ہے نا رول پلے کرنا پڑے گا، چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ اویئرنیس اگر دینے والے ادارے اویئرنیس دے رہے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکالیں نہیں، اس پہ عمل کریں. تھوڑی سی اگر بات کریں جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کیسز بڑھیں گے یا کم ہوں گے، کیونکہ ابھی تو اس بیماری کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہت زیادہ شدت رہی ہے، اور آنکھیں آپ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پراپر اس میں کوئی آئی ڈراپس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا گلاسز کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنا پرسنلی طور پر اسے جو ہے وہ خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی، مگر مین خیال جو ہمیں کرنا ہے نا وہ لنگ ڈس آرڈرس کے پیچھے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ ہر سال کے ساتھ جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جو فلو کے اٹیک ہیں وہ اتنے شدت والے آپ نے بھی دیکھا ہونا ہے کہ پہلے 10-15 سال پہلے کھانسی کھونسی ہوا کرتی تھی تو 3-4 دن میں ختم ہو جاتی تھی. اب آپ بتائیں کہ گھروں میں کھانسیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ چلتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ونٹرز کے سٹارٹ میں فلو یا کف سٹارٹ ہو گئی ہے تو پورا سیزن ہی چلتا ہے اس کا. کیا وجہ ہے بتائیں؟ یہی وجہ ہے نا کہ ہماری امیونٹی اتنی کم ہو گئی ہے اور یہ مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کو اب سائل ہوگی یہ ہمارے ایک کئی بھی آپ محفل میں بیٹھیں گی نا اور بات ہوگی دیکھو کہ جو کھانسی لگتی ہے ٹھیک ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے. ریشہ ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے تو جی ٹھیک ہی نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ بیچارے بچے تو ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو لگتی ہیں کھانسی ہے تو کھانسی کر کے حالوں پہ ہار ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے پریونٹیبل میٹرز ہیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تھوڑا سا ہم لوگوں کا نا سوشل بیہیویئر بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو کھانسی آ رہی ہوتی ہے تو ہم بیٹھ کے ایسے ہی کھانسی کرنے، ٹیشو کا استعمال پلیز ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ جب بھی کھانسی کرتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے اگر کوئی پانی یا بلغم نکل رہا ہے تو وہ دوسرے تک جاتا ہے، تو یہ ایتھیکلی بھی اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ انفیکشن بھی بڑھتا ہے، وائرس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنا پڑے گا. درست کہہ رہی ہے. دیکھیں نا کہ کووڈ کے بعد کتنا ہم لوگوں نے فرق کیا اس کے اندر. یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد ابھی بھی آپ جائے کہیں بازار میں، ہاسپٹل میں تو خیر یہ موجود ہے ہی ہے، تو جو لوگ ہیں بہت سے لوگ ماسک بھی استعمال نہیں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟
جن کو پتہ ہے اور ان کو اس کی جو لوگ کووڈ کی برے اثرات سے گزر چکے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے کتنے پیشنٹس ہیں جو کہ اس کی بے شمار جن کو پرابلمز ہوئے ان کے ساتھ، وہ تو اپنے ماسک کبھی بھی نہیں اتارتے. میں خود ابھی تک ماسک استعمال کرتی ہوں، پرسنل یوز ہے. ایک تو آپ کی سکن بچ جاتی ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری پولوشن ہے، دھول مٹی سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو سانس کی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے. اور سانس کی بیماری جن کو ہے وہ کس طرح سے اسموک کے جو ہے وہ افیکٹ سے بچ سکتے ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے موسم بدل رہا ہے، سرد بھی آ رہی ہے، تو ہماری جو ہے ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسموک کا گزشتہ کئی سالوں سے سامنا ہے. اسموک کی وجہ سے کون سی بیماریاں، کون سے ایسے وائرس ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنی ہیومن باڈی کو کیور کر سکتے ہیں. کون سا ایسا لائف سٹائل ہے جس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو جو ہے وہ بہت سارے وائرسز سے، بہت ساری انفیکشن سے اور بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی جو ہے ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، بیسکلی ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری لنگس کی جو ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہماری اسکن کے بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور اسکن سب چاہتے ہیں کہ ہیلدی رہے، گلوئنگ رہے. تو اس کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ آپ اپنے فیس کو جو ہے وہ کور کریں، اور اس کے لیے ماسک ایک سب سے بہترین آپشن ہے. کیونکہ اب تو بہت کامن سی چیز ہے، کووڈ کے بعد کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ آڈ لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے، ہم کیسے یوز کریں، کیا کریں. اور جو پہلے سے خواتین ہیں وہ جو ویل کرتی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے کہ وہ اپنے دوپٹے اسکارف کی مدد سے جو ہے اپنے فیس کو کور کر سکتی ہیں. اس سے تو آپ کی اسکن کے جو ڈائریکٹلی پولوشن ہے وہ بھی افیکٹ نہیں کرے گی، آپ کی اسکن بھی ہیلدی رہے گی، اور بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ایسی جو ہے وہ ٹپس ہوتی ہیں، یا ایسی چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جس کو ہم فالو کریں تو اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں. سر جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے اتنا ڈیٹیل میں ساری چیزیں، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جن کو پہلے سے ہی سانس کا مسئلہ ہے، اس طرح کے موسم میں ان کے لیے اور مشکل بڑھ جاتا ہے. تو اسپیشلی ان لوگوں کو جو کسی نہ کسی ڈیزیز میں پہلے سے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو انہیں اسپیشلی فالو کرنی چاہیے. ایک تو آپ نے بتا دیا، اتنی اچھی آپ نے ڈیبیٹ کر دی ہے ماسک کے بارے میں. تو سب سے امپورٹنٹ میسج تو بیسیکلی ماسک کے متعلق کا ہی ہے. دوسرا ہم نے ویکسینز کی بات کر لی. اب ویکسینز کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ یہ محسوس کریں گی نا جن کو لنگس کے پرابلم ہوں گے، وہ ہمیشہ بڑھتے تب ہیں جب ان کو چیسٹ انفیکشن یا فلو کے اٹیک ہوتے ہیں. اب فلو کا اٹیک خود بخود سے تو نہیں ہوتا نا، وہ یا کسی بیکٹیریا کے حملے سے ہوگا یا کسی وائرس کے حملے سے ہوگا. یہ الرجی کے مریض جو ہوتے ہیں، جو کہ بے شمار ہیں ہمارے ملک کے اندر، جس کو ہم ایستھما کہتے ہیں. اب آپ کو تو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا، مگر جو ایستھما کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو 3 فیچرز ہوتے ہیں عام طور پہ بھی. ناک اکثر بند رہنا، آپ نے اکثر لوگوں کا دیکھا ہونا نا کہ ناک بہت گنجے فلو لگ گیا. یہ فلو نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی الرجی ہوتی ہے. ناک بند رہنا، بہت ساری چھینکیں آتے رہنا، پھر ہر وقت ریشے کا مسئلہ لے کے گلے میں کھچ رہنی اور گلے کو بار بار صاف کرتا پڑنا، پھر چھاتی میں سے کھانسی لگی رہنی اور چھاتی میں سے سیٹی کی آوازیں آنی. یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایستھما. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جن کو الرجی ہے. اب الرجی کا پیشنٹ جو ہے وہ ہمیشہ 1-2 گولیاں استعمال کر رہا ہوگا ایسی جس کے ساتھ اس کا ناک بھی کھلا رہے، یہ ریشے کا مسئلہ نزلہ نہ ہو اور لنگز بھی اس کے صاف رہیں. مگر جب اس کو اٹیک ہونا ہے انفیکشن کا، تو یہ ساری باتیں جو بڑی اچھی 1-2 گولیوں کے ساتھ کنٹرول ہوئی ہیں، وہ ساری علامات دوبارہ سے نمایاں ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ جس انسان کو ایستھما ہے اس کو تو اپنا خاص طور پہ دھیان کرنا ہے اسموک کے اندر. اور ایستھما کا جو پرپورشن ہے اور اس کا جو ہمارے پاس رپورٹڈ کیسز آتے ہیں جن کو اٹیک بڑھتا ہے اس موسم میں پورے سال کی نسبت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اسموک. ان کو کیا کرنا پڑتا ہے پھر؟ اگر تو وہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں، میرے تو تمام پیشنٹس جو ہیں ان کو میں ویکسین ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ ایک ویکسین جو ہوتی ہے 2 قسم کی ہیں. ایک ویکسین سال کے سال 1 مرتبہ لگائی جاتی ہے، وہ وائرسز کے خلاف ہے. ایک ویکسین ہے جو کہ بیکٹیریا کے خلاف بھی ہے، جو کہ آپ کو نمونیا سے بچاتی ہے، وہ 5 سال میں 1 مرتبہ لگائی جاتی ہے. یہ دونوں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں. اور ابھی میں آنے سے پہلے ہی ابھی میٹنگ ایک اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں رائٹ ہاسپٹل میں ہر سال یہ ویکسین فری ملتی ہوتی ہے. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ فریلی اویلیبل ہوگی کہ کچھ ہی دیر میں
اویلیبل ہو جائے گی یہاں بھی. تو اس سے بہتر اور کیا ہے کہ آپ کو فری میں علاج مل رہا ہے تو آپ کو اس کو ضرور کرنا چاہیے. یہ تو تھوڑا سا علاج کی میڈیسن کے حوالے سے بات ہو گئی. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میڈیسن کھانا تھوڑا مشکل لگتا ہے یا پھر اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انجیکشن نہیں لگوا سکتے. تو ڈیلی روٹین میں جیسے ہم بات کرتے ہیں اپنی نانی دادی کے بہت سارے ٹوٹکے ہوتے ہیں, اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلکہ آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ کاڑھا پی لو, یہ کہوا کر لو, اور سردی آ رہی ہے, فلو ہے تو سونف کا پانی جو ہے وہ گرم کر کے پی لو. تو اس طرح کی جو ہوم ریمیڈیز ہیں وہ کتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اس کا بڑا اثر اگر مجھ سے پوچھیں جا کے تو میرے اپنی ایکسپیرینس کے مطابق بھی جو ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کی بالکل اہمیت ہے. ایسی ہی باتیں مشہور نہیں ہوتی. آپ نے اب دیکھیں سردیوں کے اندر اگر ایک انسان روزانہ ٹھنڈے جوس پیتا رہے اور ٹھنڈا پانی استعمال کرتا رہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پہ کور اپ نہ کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں اور وہ بندہ جو یہ کہوہ استعمال کرتا ہے یا چائے استعمال کرتا ہے یا اپنے باڈی کو گرم رکھتا ہے اور گرم مشروبات استعمال کرتا ہے ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے بالکل. تو بالکل اس کا مطلب یہ ٹوٹکے بھی بہت اہمیت پلے کرتے ہیں مگر انہیں بیکٹیریا سے کوئی نہیں بچانا آپ کو. جب حملہ ہو گیا تو پھر تو ہو گیا. جب وائرس پہنچ گیا تو اس میں کہوے نے وائرس کو تو نہیں مارنا. اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ضرور ہیں مگر اس کے ساتھ ہمیں مفت میں جو ہے نا وہ مفروضے نہیں بنانے چاہیے. آپ کو میڈیکل سائنس کے مطابق جو صحیح والے میں احتیاط کرنے کی تدابیریں ہیں یہ سب ضروری ہیں. آل آف دیم دے ہیو گاٹ اے کلیکٹیو رول. یہ باتیں گھروں کے جو مشہور ہوئی ہیں وہی بہت اہمیت کی حامل ہیں. ہمیں ان کو احترام بھی دینا چاہیے, ان کو اڈیپٹ بھی کرنا چاہیے مگر یہ ہے کہ اپنی احتیاط کرنا سیکھیں جا کے. ماسک, ویکسین, اس کے علاوہ سکن کو کور کرنا, آنکھوں کو کور کرنا, ہیلدی لائف سٹائل اپنانا, یہ تو ہو گیا نا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, پبلک اینڈ پہ. مگر جو جنرلی باقی والی عادتیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. مفت میں آگ لگا دینا چیزوں کو جا کے. پھر اس کے بعد پھر یہ والا ہے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری یہ والی موجود ہے. ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ کولیبریٹ کر کے جب تک میں عرض کی نا کہ یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اکٹھے طور پہ نہ کچھ کر سکے. پھر آپ کی کئی ایسی موٹر سائیکلیں ہیں, گاڑیاں ہیں جو بہت پرانی ہیں. نئی والی گاڑیوں کے اندر تو انہوں نے پورا کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن چیک کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ان میں ایک ڈیوائس اب آ گئی ہے, اس کو کیٹلیٹک کنورٹر کہتے ہیں, جس کے ساتھ وہ خود سے اسیس کرتی ہیں کتنی ایمیشن ہو رہی ہیں. مگر جو پرانی گاڑیاں کچھ سال پہلے والی ہیں ان کے ساتھ تو بے شمار دھواں اور پولوٹنٹس ہر وقت ایگزاسٹ میں نکل رہا ہوتا ہے جا کے. تو یہ تو سارا کے ساری ہماری اکٹھی ذمہ داری ہے. یہ انڈیویجولی رسپانسبلٹیز جو ہے جب تک ہم اس سے نہیں نبھائیں گے تب تک ہم اس طرح کی جو بہت ساری ڈیسیزز ہیں اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا رہے گا. جیسے ہوم ریمیڈی کی بات کری تھی تو مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ جب یہ کووڈ بھی چل رہا تھا تب بھی ہم لوگوں نے بڑا مفروضے یہ مشہور کیے ہوئے تھے کہ یہ والا کاڑھا پی لیں تو آپ اس میں جو ہے وہ کر جائیں گے, سروائیو کر جائیں گے. اور آپ کی امیونٹی کی بات کریں تو اس میں ہماری ڈائٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایسی غذائیں کھانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اب وہ فاسٹ فوڈ کا, باہر کے کھانوں کا اتنا زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی بڑا بچوں کی ہیلتھ کو جو ہے متاثر کرتا ہے. چھوٹے بچوں میں کتنا زیادہ ریشو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پائی جاتی ہے اسموک کی وجہ سے جو ان کی ڈیسیزز ہیں؟ بچوں کی امیونٹی ویسے بہت تھوڑی ہوتی ہے جی. اور آپ نے دیکھا ہونا کہ چھوٹے بچوں کے اندر اب کھانسی, زکام, نزلہ کا جو انسیڈنس ہے وہ پہلے کی نسبت سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو کیوں زیادہ ہوگی؟ اسی لیے ایک تو ان کی امیونٹی کم ہے, دوسرا انوائرمنٹ جو اس کے اندر افیکٹ پلے کر رہا ہے, تیسرا ویسے بھی آپ یہ دیکھیں گی بڑوں کے اندر بھی کہ جو کون سا مرض ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے خطے میں کم ہوا ہے. شوگر بڑھی ہے کہ کم ہوئی؟ بڑھتی جا رہی ہے. بلڈ پریشر کم ہوا کہ بڑھا؟ دل کی بیماری میں اضافہ ہو کہ کمی ہوئی؟ ہیپیٹائٹس میں اضافہ ہو رہا ہے کمی ہو رہی ہے؟ تو کیا مطلب اس بات کہ ہماری تمام تر اویئرنیس اسکیمز, تمام تر علاج, تمام تر ایجوکیشن کے باوجود ان مرض میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جوائنٹ رسپانسبلٹی کے اندر کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے نا. اس کے اندر ہمارا جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے اٹ از لیکنگ سم ویئر. اسی کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ اس سے کسی صورت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں بار بار اویئر کرنا ہے, ایسے پورا ہم کرتے رہنے ہیں, اپنے لیول پہ سب لوگوں نے رول پلے کرنا ہے, تبھی ہم اپنے آپ کو بہتر کر پائیں گے.
मायूसी की जो आपने बात की है ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ से और भी मुझे थोड़ा सा लोगों के साथ इस चीज़ का एतराज़ भी रहता है कि हम हर चीज़ को बहुत ही लाइट, बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जहाँ पे कोविड ने पूरी दुनिया को, कोविड क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा हर बंदे को जो है वो याद होगा कि पूरी दुनिया जब उससे इन्फेक्ट हुई थी तो हर बंदा जो अपनी अपनी जगह एहतियात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना उसको भी हमने इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम जो है वो अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इतनी अच्छी डिस्कशन रही। आई एम श्योर इसका लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो कोशिश करें कि अभी से जो है अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस छोटे छोटे लेकर आएँ ताकि आप हर तरह की बीमारी से बच सकें और भरपूर अंदाज से जो है वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अल्लाह पाक आपको, मुझे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से महफूज रखें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।